बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे कि मुझे अपनी बीवी के मरने की अंदुनाक खबर मिली। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इतनी मोहब्बत और प्यार करने वाली बीवी, जिसे अभी खुलकर मैं इजहार मोहब्बत भी ना कर सका था, वो इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएगी। मैंने उसकी मोहब्बत को पूरा करने के लिए किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी थी। जैसा वो चाहती थी मैंने वैसा ही किया, पर ज़िंदगी ने इतना बड़ा सितम मुझ पर कर दिया कि मेरी बीवी बड़ी जवानी मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन बीवी के मरने के बाद ही असल कहानी शुरू हुई, जिसने मुझे न सिर्फ झंझोड़ कर रख दिया बल्कि बहुत सारे रिश्तों की पहचान करवा दी थी। जैसे ही मेरी बीवी के मरने की खबर फैली तो बीवी के मैके वाले हमारे घर आ गए। उसकी माँ मुझे लान तान करने लगी, कहने लगी कि तूने हमारी बेटी को मारा है। वो शादी करते हुए तो बहुत खुश थी। उसने हमसे कहा था कि अब उस घर से उसका जनाजा ही निकलेगा, पर तूने सच में उसका जनाजा वहीं निकाल दिया गया। तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई? तूने हमारी बेटी पर बहुत जुल्म किए होंगे। वो बेचारी बोली नहीं, इसलिए घुट घुट कर मर गई। अब मैं इन्हें क्या समझाता कि मैं तो अपनी बीवी से अभी तक कोई तल्लक कायम नहीं कर सका था, तो मैं उस पर क्या जुल्म करता। अभी तो हम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा तकल्लुफ़ वाला था। मैं चाहकर भी उसके करीब नहीं हो सकता था। वो इस कदर शर्माती लचाती कि मैं इसे बात करता तो वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। खैर, इस सारे चूहे बिल्ली के खेल में 3 महीने गुजर गए। मुझे पता ही न चला था, पर अब तो असल आफत मेरे सर पर पड़ी थी। मेरी सास मुझे कह रही थी कि मेरी बेटी के एक एक गुनाह का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुमने मेरी बेटी पर जुल्म किया है। उसके अलावा एक और बड़ा वाक़या हो गया जिसने मुझे ज़्यादा परेशान किया। बीवी के मेके वाले कह रहे थे कि हम मैयत को अपने घर लेकर जाएंगे और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करेंगे, जबकि मेरे घर वाले कह रहे थे क्योंकि अब वो हमारी जिम्मेदारी थी इसलिए इसे दफनाया भी यहीं पर जाएगा। लेकिन बीवी के मैके में एक आदमी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि किसी सूरत भी हम अपनी बेटी को यहाँ दफन नहीं होने देंगे। तुमने इस पर जीते जी भी इतने जुल्म किए, अब हम इसे मारकर यहाँ नहीं छोड़ सकते। खैर, कुछ ना कुछ करके इन लोगों ने मैयत को यहाँ से निकाल लिया और ये लोग इसे अपने घर ले गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन अब मेरी बीवी थी, वो चाहे दफन जहाँ भी होती मेरी इसके साथ निस्बत ख़त्म तो होने से रही। सो मैं भी इनके साथ ही चला गया। मैं अपनी बीवी को दफन करते वक्त बहुत परेशान था। मैंने जब इसे लहद में उतारा तो मेरा रवां रवां कांप रहा था। मुझे अपनी मौत याद आ रही थी। दिल चाहा बीवी के साथ मैं भी इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तभी मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा था जिसने मेरी बीवी का जनाजा यहाँ लाने पर बहुत ज़्यादा जिद की थी। जोर दिया था, कहने लगा, अरे भाई, अब क्या तुम भी कब्र में लेट जाओगे? निकलो यहाँ से। मुझे इसका अंदाज़ा बहुत ही अजीब नफरत वाला लग रहा था। मैं कब्र से ज़रा पीछे हट गया। जल्दी जल्दी कब्र पर सिलें डाल दी गई और फिर तदफीन मुकम्मल कर दी गई। वही आदमी सबको कहने लगा कि अब यहाँ गैर इस्लामी तरीके से तमाशा ना लगाया जाए, सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं और तुम मियाँ अब क्या अपनी बीवी का मातम करते करते इस दुनिया से उठ जाओगे? जाओ अपने घर जाओ, अपने घर वालों को, अपनी माँ को वक़्त दो। मैं उसकी कड़वी कसीली बातें सुनकर बहुत परेशान था, लेकिन क्या करता, ये मौका ही ऐसा था कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप मैं अपने घर आ गया। घर आकर मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। तभी मैं किसी दोस्त को फ़ोन करने लगा। मैंने जेब में हाथ डाला तो देखा मेरा तो मोबाइल ही जेब में नहीं था। ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुआ। सोचा कि शायद मोबाइल मैं कहीं रास्ते में फेंक आया हूँ। फिर मुझे याद आया कि कब्रिस्तान से आते हुए मेरी जेब ज़रा हल्की थी। मैं उस वक़्त इतना फ़र्क महसूस नहीं कर सका, लेकिन बात दरअसल ये थी कि मैं अपना मोबाइल कब्रिस्तान ही कहीं भूल आया था। मैं फ़ौरन घर से निकला था। अब मोबाइल फ़ोन के बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, ये बात तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते ही होंगे। मैं घर से निकला तो फ़ौरन उस कब्रिस्तान में पहुंचा जहां पर मेरी बीवी की तदफीन हुई थी। वहां पहुंचते ही मेरी नज़र पूरे कब्रिस्तानों पर पड़ी तो कहीं अपना फ़ोन नज़र नहीं आया। मैं इधर उधर देखने लगा, तभी एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आया। क्या ढूंढ रहे हो बेटे? वो मुखलिस शायद उस कब्रिस्तान का गौरकुन था। बस चाचा, शायद यहाँ अपना मोबाइल भूल गया हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ। मोबाइल? कहीं तुम अपना मोबाइल कब्र में तो नहीं गिरा कर आ गए? चाचा ने बड़ी हैरानी से पूछा था। हाँ, ये भी हो सकता है।
اصل میں جب میں قبر میں دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے قبر سے ہٹانے کے لیے قمیص سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ لگتا ہے کہ میرا موبائل نیچے ہی گر گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں لرز کر رہ گیا۔ تو کیا میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے؟ لگتا ہے کہ اب مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ایک چند ہزار کے موبائل کے لیے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ قبر اللہ کی حد ہوتی ہے۔ خبردار، اگر تم نے قبر کھولنے کی کوشش کی، تمہاری بیوی کے سارے میکے والے گھر والے اٹھ کر آ جائیں گے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایسی بات ہرگز مت کرنا، وہ یہی سوچیں گے کہ تم نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھر کے مسئلوں کے بارے میں کیسے پتا تھا۔ یہ ایک گورکن تھا، پھر اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں، اور یہ کہ یہ میری بیوی کے میکے کا قبرستان ہے۔ شہروں میں عموماً ایسی تفصیلات نہیں بتائی جاتی، نہ ہی کوئی دوسرے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، پر یہ گورکن عجیب تھا جسے ہر طرح کی معلومات تھی۔ میں بڑا حیران ہوا لیکن چپ تھا۔ اس وقت غم ہی اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اماں کو بتائی۔ اماں کہنے لگی، ارے بیٹا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل لے لو، خام خواہ پریشان ہوتے پھرو گے۔ اب اگر بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرو، میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں، تم جا کر اپنے لیے نیا فون خرید لو۔ میں نے کہا، اماں اس نمبر پر تو میرے کافی سارے جاننے والے تھے، لیکن چلو آپ کہتی ہو تو میں ایسے ہی کروں گا۔ آپ مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کو 1 مہینے بعد لوٹا دوں گا۔ اماں نے مجھے پیسے دے دیے۔ میں جا کر اپنا نیا فون خرید کر لایا۔ میں نے اپنے پاس ایک سم بھی رکھ لی تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید بے چینی میں ڈال دیا۔ رات کے 12 بجے تھے، میرے فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اچانک سے سگنل آئے تو میں نے پہلا نمبر جو ملایا وہ اپنا پرانا نمبر تھا۔ شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ میرا تو وہم گمان بھی نہیں تھا، میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے تو اب وہ ختم ہو گیا ہوگا، بند ہو گیا ہوگا، کیونکہ فون میں چارجنگ بھی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے فون ملایا اس پر بیل جانے لگی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا کہ میرا موبائل قبر میں ہے اور وہاں اس پر بیل جا رہی ہے، لیکن اگلے لمحے جو ہوا اس نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ میرا فون اٹھا لیا گیا تھا اور پھر جو ہوا میں اس قدر حیران، پریشان اور تجسس میں مبتلا ہوا کہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں بھی حیران تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ اماں، میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے، اب کون سی آفت آ گئی ہے؟ رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو؟ اماں، مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں تو گھر سے نکل گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں میرے پیچھے کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا، اور وہ تھا میری بیوی کا خیال، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں، اس لیے میں اپنی بیوی کے آبائی قبرستان پہنچ گیا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو وہی گورگن مجھے ملا۔ ارے میاں، تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے آتے ہو؟ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ گورکن میاں، آپ کا کام کیا ہے؟ قبریں کھودنا؟ آپ اس تک رہیے، آپ مجھ سے بار بار سوال کیوں کرتے ہیں کہ میں یہاں آیا کیوں ہوں؟ لیکن میاں، میں تو تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں، نہ تمہیں اس قبرستان کا نہیں پتا؟ میں یہاں کا گورکن ہوں تو میں ہی ذمہ داری اٹھاؤں گا نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں حل کر دیتا ہوں۔ میں نے گورکن کو بھی ساری بات بتا دی تھی۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ اچھا، میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بیٹا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے، تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں، اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں سے جا کر اس بات کا پتہ معلوم کرو، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں خود کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود جا کر معلوم کرو، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں گورکن کی بات سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے پوری بات نہیں بتانا چاہتا، شاید کہ اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی۔
جس کی وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتا پا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کے قبرستان سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ یوں ہی گھر میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کا باہر والا حصہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا، لگتا تھا جیسے کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ بات کر رہے تھے میری بیوی ہی کے بارے میں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ تبھی میرا ہاتھ ایک پیالی پر لگا، وہ پیالی گر کر ٹوٹ گئی تو سب لوگوں کی توجہ میرے اوپر آ گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کر لی ہو۔ بیٹا تم یہاں کیسے آئے اور کب آئے تھے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں جی میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا آؤ آؤ، ہمیں تمہارا انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ بس بیٹا حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ کیا کریں، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بانجا کل سے گھر نہیں آ رہا، وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بہن بھی بہت پریشان ہو گئی ہے، کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہہ کر میرے بھانجے کو کہیں سے ڈھونڈ دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو نا کہ کئی عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے ہیں۔ میں یہ سن کر اپنا غم بھول گیا۔ اچھا ماں جی میں آپ کا کام کر دوں گا، لیکن میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹے مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ میری ساس نے میری بات کو یکسراں نظر انداز کر دیا تھا، لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا کہ میں اس کی قبر کھول کر اپنی تسلی کر لوں ایک بار، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اور جانتا تھا اس کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھولوں، قبر کشائی کروں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبرستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گورکن جو بار بار مجھے منع کر رہا تھا وہ بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا۔ اس کو تو لگتا ہوگا کہ اب میں تھک ہار کر چپ بیٹھ جاؤں گا، پر میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، میں کیسے خاموش رہتا؟ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے قبر کھولنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی، ایسے لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا ہوگا۔ میں نے جلدی مٹی ہٹائی تو پتھر کی سلوں کو ہٹانے میں مجھے 5 سے زیادہ منٹ کا وقت نہیں لگا۔ میں اس وقت اتنے جوش میں اور ولولے میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھاڑ سکتا تھا۔ جب میں نے پتھر کی سلیں ہٹائی تو ایک اور حیرت کا جھٹکا مجھے لگا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، ٹھنڈے پسینے میرے چہرے پر آ رہے تھے اور میں اس قدر پریشان تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں، ہنسوں، روؤں یا پھر اپنی بیوی کا ماتم مناؤں، کیونکہ سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں نہ تو میری بیوی تھی، نہ اس کا کفن تھا اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا۔ میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا، پر ایک نیا قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تھا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا فون قبر میں نہیں رہا، بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تھی وہاں سے میرا اصل تجسس جاگا تھا۔ کچھ دیر ہواؤں کے جھکڑ کی آواز ہوتی ہے، ایسی آواز آتی رہی اور پھر میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور جب تک اس کے نام کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی ہی رہے گی۔ شاید میں یہ بات سن کر بیوقوف بن بھی جاتا، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کر سکتے، وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دی؟ یہ چیز کوئی ڈرامہ یا پھر جھوٹ لگتی تھی، ایسا حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا۔
بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرہ اور مائک رکھنے کی کوشش کی ہے، پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کانوں میں نہیں پڑ سکی۔ یہ اللہ کے راز ہیں اور یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قبرستان میں سے فرشتے کی آواز کوئی انسان سن سکے۔ بس تبھی سے مجھے شک پڑ گیا تھا اور میں نے بیوی کی قبر کھودنے کی ڈھان لی تھی۔ پھر جب میں نے قبر کھودی، وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی قبر میں نے کھود دی ہے، پر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ تجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تل آئے تھے۔ وہ اس قدر کی اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ اب ان سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے، میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ ان کو تو میں نہ جانے کسائی، ظالم اور جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے پر مر مٹنے پر تیار ہو گئے تھے، اور ایسے لوگوں سے میں کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات نہ سنتے۔ وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساس کے بھانجے کا خیال آیا، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اس دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر میں پوچھتا پچھاتا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ مجھے وہاں کہیں ایک لوکل آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکا کے لیے نکلا ہے۔ یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی۔ میں اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے، پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور آج اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہفتے کے بعد جب میں اس تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود تھے، اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ میں وہاں سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی ہے۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی اور شاید مجھے گلی والوں کے سامنے ایک گنڈا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت پشیمانی تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، خدا کا نام مت لو، تم نے تو اس کو ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے، اب بتاؤ کہ تمہیں سزا کیا دوں؟ میری بیوی منہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا تھا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتے؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن جو کہ اس کی خالہ کا بھی بیٹا تھا اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ نذیر کے ساتھ بے تکلفی بڑھی تو ایک دن نذیر نے اسے کہا کہ وہ اسے ماڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا۔ وہ خوب پیسہ کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم کر دے گی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوسرے شہر جا کر اس نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصویریں بھی بنائی۔ جب میری اتنی ساری تصویریں بن گئی تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی تھی۔ یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی، ماں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی، پر اس بھانجے نے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ سو وہ کبھی اس کے سسرال آتا تو کبھی کچھ کرتا۔ ساتھ ہی اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ اب میری بیوی 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی رہتی بھی تھی۔ اپنا غم وہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی۔ پھر ایک دن اس کی خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ اس بیوقوف کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔
میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ خدا جانے یہ ناٹک اس نے اتنی کامیابی سے کیسے کیا، پر جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا تھا، اس کے میکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے، اور شاید اسے دفنانے میں جلدی کرنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی اس سب کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے سبھی کو پیسے جو کھلائے ہوں گے، اب میری بیوی کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا اور اس پر بے انتہا ظلم بھی کیا کرتا۔ میری بیوی اپنے خاندان والوں، مجھ سے اور سب لوگوں سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی، اسی لیے وہ اس کی باتیں مانتی چلی گئی اور اس دلدل میں پھنستی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جان کر اسے دھتکارنے کی بجائے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اس برائی سے ڈرنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے تمہاری کتنی ہی تصویریں پوری دنیا کیوں نہ دیکھ لے، لیکن اب تم اس کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننا۔ اب میں اس آدمی کو خود بھی دیکھوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بذات خود مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔